अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहां से पिछले 48 घंटों में 2 इस्तीफे आए। अगले 48 घंटों में किस जज का इस्तीफा आने वाला है, क्या ये शुरुआत है और हम क्या एक बड़े अदालती और आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि सिलेक्शन कमीशन की एक नई वारदात और तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या इस वारदात के खिलाफ शुरू होगी, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि नून लीग ने अपनी ही जमात पर अदम एतमाद कर दिया। लोटों पर नवाजिशात क्यों की जा रही हैं, किसके कहने पर ये नवाजिशात का सिलसिला शुरू हुआ, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इमरान खान और उनकी जमात को बेकसूर क्यों कहा, ये भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि शरीफ खानदान के खिलाफ क्या दोबारा से घेरा तंग होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है पाकिस्तान के अंदर, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पिछले 48 घंटों में हमने 2 इस्तीफे देखे। खबरें इस हवाले से ये आ रही हैं कि अब मजीद इस्तीफे आएंगे और इन इस्तीफों में कुछ ऐसे जज साहिबान भी होंगे जो कहकर यानी अदम एतमाद जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इसका इजहार करके अपने इस्तीफे को सदर आरिफ अलवी साहब को भिजवाएंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी में तीसरे सीनियर जज थे और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद रवां साल अक्टूबर में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आइंदा का चीफ जस्टिस बनना था। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे अब कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा जो है उसे कबूल कर लिया गया। जस्टिस एजाज के इस्तीफे का जो मतन है उसमें क्या चीज जो मुश्तरक थी, अगर आप इसे पढ़ें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के साथ, तो पता ये चलता है कि दोनों ने एक ही तरह का जो कंस्ट्रक्शन थी सेंटेंसेस की और जो मवाद था वो एक तरह का था। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से दिए गए इस्तीफे में कहा गया कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। आर्टिकल 206 शिक 1 के तहत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट जज का काम करना मेरे लिए एक एजाज था। पाकिस्तान के अंदर ये बात जरूर हो रही है कि जस्टिस एजाजुल एहसन अगर सिस्टम से नाला थे, अगर उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद था या फिर उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर था, तो वो मैदान में खड़े रहते, इन लोगों को बेनकाब करते और बताते उन लोगों के नाम जो उनके ऊपर प्रेशर जो है डाल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम यकीनन जस्टिस एजाजुल एहसन को सहारा देने के लिए जरूर सोशल मीडिया पर या फिर पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट जरूर शुरू हो जाती कि चीफ जस्टिस जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का बनना है, उसके ऊपर किस किस्म का इतराज और किस किस्म का प्रेशर जो है इस वक्त डाला जा रहा है। और ये लोग जो प्रेशर डाल रहे थे, अगर आप इनका नाम भी ले लेते तो शायद तारीख में आपका नाम जो है वो और तरह से याद रखा जाता। व्यूअर्स, आपको बता रहे कि जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे की असल वजह क्या बनी। जस्टिस एजाजुल एहसन एक असूल पसंद जज थे, उन्होंने तारीखी फैसले दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के तारीखी फैसले में अगर देखा जाए तो कासिम कसूरी साहब की रूलिंग को उन्होंने कलअदम करार दिया, तारीख का वो हिस्सा बन गया। गलत था या सही था, लेकिन वो हिस्सा बना। और इस रूलिंग को जब कलअदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया तो मरियम नवाज और उनके हमनवा इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब पर जिन्होंने पार्लिमानी लीडर के फैसले से इनहराफ किया, उनका वोट काउंट नहीं किया गया और हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला जो है वो नहीं रहे। आपको ये भी याद होगा कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इलेक्शन का फैसला भी दिया जिस पर अमल दरामद ना हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ फैसला दिया। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी मिलिट्री कोर्ट से खिलाफ दिया, जो पाकिस्तान की तारीख का एक लैंडमार्क फैसला था और यकीनन इसका गम गुस्सा कुछ लोगों को जरूर होगा। इस्तीफे से पहले जजेस की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का हाल मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि पसे पर्दा क्या कुछ होता रहा है। व्यूअर्स, उनके इस्तीफे की एक वजह यह भी बताई जाती है कि जस्टिस एजाज के खिलाफ 2 केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने वाले थे। इनमें 200 से ज्यादा सफात के दस्तावेजात
اس فائل کے اندر شامل کی گئی اور اسی وجہ سے لوگوں کا یہ گیس ورک ہے، اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جب تک کوئی چیز ہو نہیں جاتی نا، آپ اسپیکولیشن کے اوپر بلیو نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو افواہوں کا بازار گرم ہے، یہ افواہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ منو ان جو ہے شیئر کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ اسی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ان ججز کی یعنی دونوں کی ایک ریٹائرڈ جج صاحبان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس پہ فیصلہ ہوا کہ اگر نقوی صاحب استعفیٰ دیں گے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز کو بھی استعفیٰ دینا ہوگا۔ لیکن کیا ریفرنسز استعفے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ چونکہ جس طرح لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس چند ہفتے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسترد کر دیا تھا۔ ان کے خلاف ریفرنس لائے گئے لیکن ان میں کوئی دم خم نہیں تھا۔ ریفرنس استعفے کے ممکنہ وجہ اگر کہا جائے تو یہ بالکل بھی نہیں تھی، اور لوگ جو ہیں وہ اسپیکولیٹ صرف کر رہے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اصل وجہ کیا بنی؟ جسٹس اعجاز الاحسن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ان کے بینچ میں زیادہ تر جسٹس اعجاز الاحسن شامل رہتے ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ساتھ بھی اکثر کورٹ روم نمبر 1 میں مقدمات کی سماعت کرتے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں چیف جسٹس سمیت جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ بھی نون لیگ کی تنقید کا ہمیشہ ہدف بنا رہا۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ اعجاز الاحسن پاناما کیس میں نگران جج تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاناما کا فیصلہ تاریخی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاناما جو ہے اور جو فیصلے تھے وہ ایک ڈیل کی نظر ہو گئے۔ جسٹس بندیال کے دور میں حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا۔ نیب قوانین میں ترمیم کو کالعدم قرار دینے والوں میں بھی شامل تھے۔ نواز شریف ان سے ناراض تھے۔ مریم بی بی جلسوں میں کہتی تھی کہ 5 کے ٹولے کو نہیں چھوڑیں گے۔ نواز شریف عدلیہ کا احتساب کرنے کی بات کرتے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کے بدلے کی بھینٹ دونوں جج چڑھے اور نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ججز کو پریشرائز کیا گیا۔ کچھ روز پہلے میں نے آپ کو ایک جملہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ نواز شریف صاحب گوشہ تنہائی میں اکثر بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کچھ لوگوں سے دوستوں سے یہ بات بھی کی کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں نے عمران خان کا کیا کرنا ہے۔ کیونکہ ویورز تانے بانے سارے کے سارے عمران خان کے کیسز کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کل جب عدالتیں فیصلہ دے دیں گی تو قاضی صاحب اور ان جیسے لوگ جب بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے تو یقیناً اب اس کا ایک اثر پڑے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ہوتے ہوئے کم از کم یہ ضرور لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ سہارا تھا اور سمجھتی تھی پی ٹی آئی کہ جناب ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ضرور جو ہے ریلیف ملے گا۔ ہم نے بھی یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اکتوبر میں جب قاضی صاحب کرسی سے نیچے اتریں گے اور یہ فیصلے جن کا ذکر ہم بار بار کرتے رہے، اب اس استعفے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ اور جمہوری تاریخ میں ایک سیاہ باب کا اضافہ ہو گیا، اور اب مایوسی کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کے فیصلے کچھ لوگ کریں گے اور عمران خان کا فیصلہ یہ سارے مل کر کریں گے۔ ویورز یہی وجہ ہے کہ ان کے استعفے کے فوری بعد مریم اورنگزیب ٹی وی پر نمودار ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ استعفے دینے سے کیا دامن پر لگے داغ دھل جائیں گے؟ اعجاز الاحسن کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کیا نواز شریف صاحب جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جنہیں ریلیف پہ ریلیف ملتا رہا، کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ریلیف ملنے سے یہ سوال جو پاکستان کی عوام کا سوال ہے کہ بتاؤ کہ یہ ایون فیلڈ کس پیسے سے بنائے گئے، اور یہ پیسہ جو تھا ان کے باپ دادا کی جدادیں تھیں یا پھر یہ جدادیں ہماری نہیں ہیں جیسا مریم کہا کرتی تھی؟ کیا ان تمام سوالوں کا جواب پاکستان کی عوام کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ اعجاز الاحسن کے استعفے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قاضی عیسیٰ سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ پوری دنیا جانتی ہے جی، وہ بار بار اس بات کا اظہار بھی کر چکے۔ انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست پر سپریم کورٹ کے بنائے گئے بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ انہوں نے خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ان کی مرضی کے بینچ نہیں بنائے گئے، نہ ہی انہیں کسی کمیٹی میں بلایا گیا ہے۔ قاضی صاحب نے فوری اس کا جواب دیا، اور پھر جب وہ چھٹی پر لاہور چلے گئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہاں پر ہیں، تو بتایا گیا کہ جناب وہ تو لاہور چلے گئے۔ تو اس کے اوپر بھی ایک پریس ریلیز اور ایک جو خبر باہر آئی، ناٹ پریس ریلیز، ایک خبر باہر آئی کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو
اور پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ بھی کیا کہ آپ کو عوام کی خدمت کے لیے 6 دن کام کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ماحول تھا جس میں ایک طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ سروائیو کر رہے تھے، اور وہ لیڈ نہیں کر رہے تھے، سروائیو کر رہے تھے۔ ویورز، ملٹری کورٹس پر نظر ثانی والا بینچ بھی ان کی مرضی سے نہیں بنا۔ آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ریفرنس پر بھی انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ شفاف تحقیقات نہیں ہو رہی، ایک جج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جی رؤف حسن صاحب کا بھی ایک ریئیکشن اس کے اوپر آیا، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قابل اعتماد ذرائع نے یہ بتایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ کام کرنا اب ممکن نہیں رہا، کیونکہ چیف جسٹس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی سنگین الزام ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ویورز اگلا استعفیٰ کس کا آ سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگلے استعفے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو اگلا نام ہے جسٹس منیب کا استعفیٰ آ سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس منیب کو 2018 میں سندھ ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ اس وقت یہ سینئر نہیں تھے، بلکہ سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر تھے۔ یہ جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے استعفے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ آپ نے لائیو جو ٹیلی کاسٹ کی گئی عدالتی کاروائی، اس میں اکثر جسٹس منیب کو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپس میں نوک جھوک کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے، پریروگیٹو ہے، اور میں پوچھوں گا اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک بات بڑھ گئی۔ جواز اس کا یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہائی کورٹ سے جونیئر جج آیا اسے چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا، اور ان کے بعد جسٹس عائشہ ملک کا بھی نام آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک جونیئر جج ہیں، اور انہیں بھی لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ اب مزید جونیئر جج کون کون سے ہیں؟ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید سینیورٹی کے لحاظ پر اس وقت چوتھے نمبر پر تھے جب انہیں سپریم کورٹ لایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اظہر سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے، انہیں بھی سپریم کورٹ لایا گیا۔ انہیں بھی جسٹس بندیال جب چیف جسٹس تھے تب لایا گیا، تو ان کے استعفے کی بھی خبریں اس وقت بہت زیادہ جو کوریڈورز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہاں پر یہ گردش کر رہی ہیں۔ ویورز، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہائی کورٹس کے وہ جج جو اس وقت ایسے فیصلے دے رہے ہیں جن سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ مل رہا ہے، ان پر بھی کافی پریشر ہے کہ استعفیٰ دو، گھر جاؤ، نہیں تو تمہاری فائلیں بھی تیار ہیں۔ ان میں پہلا نام جسٹس گل حسن اورنگزیب کا ہے، جو سائفر کیس کی سماعت بار بار کالعدم قرار دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جسٹس بابر ستار ہیں، جو آڈیو لیکس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جو لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جنہوں نے کل یہ بھی ریمارکس دیے کہ اگر کچھ خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں جن کا جواب شاید پاکستان کی عوام کو تو نہ مل سکے۔ ہم جواب جانتے تو ہیں، لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے کہ کسی ایجنسی کے بندے کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو نوٹس ہوا، وہ نہیں آئے۔ آرمی چیف کو نوٹس ہوا، وہ نہیں آئے، بلکہ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ڈی لسٹ کر دیا۔ ویورز، سپریم کورٹ میں ایک بھوچال آ چکا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے 4 سابق چیف جسٹس سے جو اس وقت بات ہو رہی ہے، ان کے مطابق کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سپریم کورٹ سے کوئی بہت بڑی خبر آ سکتی ہے، یعنی استعفوں کی بھرمار ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ میں ہمیں اس وقت ایک عدالتی اور ایک آئینی بحران نظر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ویورز، اب قاضی صاحب پر کس قسم کا پریشر ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ جب یہ سارے استعفے آ رہے ہیں، اس لیے اگر تو مزید استعفے آئے تو چیف جسٹس قاضی عیسیٰ پر کام کرنے کے لیے کافی پریشر ہوگا۔ اگلا چیف جسٹس کون بنے گا؟ جسٹس اعجاز الاحسن کے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا سوال تھا، اور اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں اہم تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے۔ ججز کی سینیورٹی لسٹ کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 28 نومبر 2024 کو 3 سال اور 1 ماہ کے لیے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔
اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاہ دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جسٹس منصور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے بہت ہی قریب ہیں، اور ان کے فیصلوں میں نون لیگیت جو ہے وہ جھلکتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ اور جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جج اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ انصاف کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، بلی کا بکرا بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں انہیں فائدہ کس طرح پہنچتا ہے جو لوگ اپنے فیصلوں سے جانے جاتے ہیں، تو ان میں جسٹس منصور علی صاحب کا بھی ایک نام اس میں شامل ہے۔ ویورز، اگر جسٹس اعجاز الحسن چیف جسٹس مقرر ہوتے تو وہ 4 اگست 2025 کو ریٹائر ہوتے۔ سید منصور علی شاہ 27 نومبر 2028 کو ریٹائرمنٹ کے بعد کی عمر کو پہنچیں گے، اور ان کے بعد جسٹس منیب اختر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ آپ کو یہ بھی ویورز بتا دیں کہ جسٹس منیب اختر 13 دسمبر 2028 کو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ کر سبکدوش ہوں گے، اور ان کی جگہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان مقرر ہوں گے، جبکہ وہ 22 جنوری 2030 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس عائشہ ملک ہو سکتی ہیں، جو جنوری 2030 میں عدلیہ کی سربراہی سنبھالیں گی اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تب۔ اب جسٹس اعجاز کے استعفے کے بعد مزید کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ آپ کو ویورز میں یہ بتا دوں کہ سب سے بڑی تبدیلی آپ جوڈیشل کمیشن میں دیکھیں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اہم تبدیلیاں ہوں گی۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کرنے والے سپریم جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی شامل کیے گئے، اور اب آپ کو اس کا اثر جو ہے وہ ہر طرف نظر آئے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سلیکشن کمیشن کی واردات پر واردات ہے، اور کیا اب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آئے ایک دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا، لیکن ابھی تک بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر شائع نہیں کیا، بلکہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ویورز، بتا دیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 4 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ، منتخب امیدواروں کے نام اور عہدے، ایڈریسز، انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج، کامیاب امیدواروں کے نتائج کا نوٹیفیکیشن۔ یہ 4 چیزیں جمع ہونے کے بعد الیکشن کمیشن 7 دن میں سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا پابند ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن بضد ہے کہ انہوں نے ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس نہیں کرنا۔ اب سلیکشن کمیشن کی دوسری توہین یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سلیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے کس طرح سے توہین کی؟ توہین جی اس طرح سے ہوئی کہ سلیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں اور امیدواروں کے نام جاری کر دیے، لیکن اس میں بلے کا نام جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ اب بلہ لینے کے لیے کروڑوں کے وکیل، اور کس طرح سے یہ کروڑوں کے وکیل ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے سے روکنے کے لیے اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینئر وکیل مخدوم علی خان کی خدمات خصوصی طور پر حاصل کر لی ہیں۔ مخدوم علی خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی طاقتور حلقوں سے بہت زیادہ وہ قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے قبل ٹیرن وائٹ کیس میں بیچارے معصوم سے شہری کے وکیل تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ مخدوم علی خان معصوم شہری سے کروڑوں فیس کی مد میں لے چکے ہیں۔ معصوم شہری روپوش رہے، کبھی عدالت نہیں آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معصوم شہری اور الیکشن کمیشن کی لیگل ایڈوائزرز کی کمیٹی ایک ہی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت حلالی بینچ میں شامل ہیں۔ مسرت حلالی کی سپریم کورٹ آنے کی سفارش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی، جو تو فیصلہ 3-0 یا پھر 1-2 سے آ سکتا ہے۔ یہ ہماری ایک کیلکولیشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ آتا ہے اس کی سماعت جو ہے وہ آج ہو رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ بلے کو بحال کرتا ہے یا پھر جن لوگوں نے اغوا کیا سپریم کورٹ اغوا برائے تاوان بھی دلوائے، اور پھر یہ پتہ چلے کہ بلے کو جو ہے وہ بازیاب نہیں کروایا جا سکا سلیکشن کمیشن کے قبضے سے۔ آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ نون لیگ نے اپنی جماعت کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ نون لیگ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہماری قربانیوں کو فراموش کر دیا،
اور لوٹوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا. اب یہ کن کن لوٹوں کو جی نوازا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان مسلم نون نے تحریک انصاف کے 10 منحرف ارکان میں سے 9 کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری کرنے کی منظوری دی. پی ٹی آئی کے جن 9 منحرف ارکان کے نام منظور ہوئے ان میں فیصل آباد سے راجہ ریاض شامل ہیں جی، لیڈ کر رہے ہیں. رحیم یار خان میں NA 159 سے سید مبین، NA 167 بہاولپور سے سید سمیع الحسن گیلانی صاحب ہیں. اور پھر مظفر گڑھ سے NA 176 سے سید باسط بخاری ہیں، NA 178 سے عامر گوپانگ ہے. ملتان سے NA 148 سے احمد حسین، 153 سے رانا قاسم دون، اور اس کے علاوہ NA 189 راجن پور سے ریاض مزاری ہیں. اور NA 160 بہاول نگر سے عبدالغفار وٹو کو بھی نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست جو مزاری ہیں ان کو بھی نون لیگ نے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا ہے. اب نظر انداز ہونے والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ مسئلہ انہی کا ہے. پاکستان مسلم نون نے اپنے جن رہنماؤں کو پارٹی ٹکٹ دینے سے انکار کیا، ان میں دانیال عزیز ہیں جی، طلال چودھری ہیں، چودھری جعفر اقبال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رانا احسان ہیں، افضل ذیشان نقوی، عائشہ رجب بلوچ ہیں، اور حامد حمید بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہیں. اب دانیال عزیز صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے. پھر آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ دانیال 2018 کے انتخابات سے قبل اپنے بیانات کی وجہ سے توہین عدالت کے مرتکب قرار دے کر نااہل کر دیے گئے تھے. ان کی نااہلی کے بعد ان کی اہلیہ مہناز نے الیکشن لڑا اور MN نے ان کو بدلے میں کافی زیادہ سپورٹ بھی ملی. انہوں نے احسن اقبال پر اعتراض اٹھایا کہ احسن اقبال کی کوشش تھی کہ MP کی نشست پر بیٹے کو دے دی جائے. پارٹی نے کہا کہ آپ ایک نشست سے الیکشن لڑیں گے، ایک چھوڑ دیں گے. احسن اقبال نے دھمکی دی کہ پھر میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں. دانیال عزیز جو ہے اب اس وقت ایک اعزاز حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ویورز اس کے بعد چودھری جعفر اقبال صاحب ہیں، ان کا تعلق گجرات سے، اور گجرات میرا بھی شہر ہے جی. قمر زمان کائرہ کو پہلی بار 50,000 ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی گجرات سے 2005 اور 2006 کے اندر. اور پھر نواز شریف صاحب نے جب جلاوطنی کے دور میں جدہ سے لندن منتقل ہوئے، جو پہلی سیاسی سرگرمی کی گئی، یعنی ان کو بلایا گیا، بٹھایا گیا ناروے میں، پاکستانی کمیونٹی سے خطاب اور پھر یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کی تھی. اس تقریب کی میزبانی چودھری جعفر اقبال نے کی تھی، اور نواز شریف چودھری جعفر اقبال کی دعوت پر لندن سے ناروے گئے اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اپنے جو محسن ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور پھر ویورز جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے نا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور انہوں نے خان صاحب کو بے قصور قرار دے دیا. شاہد خاقان عباسی کا ایک انٹرویو ہوا جی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور عمران خان کے خلاف بنائے گئے سیاسی کیسز دونوں کا پردہ ایک طرح سے انہوں نے ان الفاظ میں چاک کیا کہ ایک جماعت ہے، اس کا نشان ہے. کیوں آپ چیزوں کو چھیڑتے ہیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، پارٹی کرواتی ہے. الیکشن کمیشن کیسے جج کرے گا؟ ٹھیک نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کو بلے کے نشان کے خلاف سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے تھا، وہ چلی گئی ہے جی. ہن دسو کی کرنا ہے. 9 مئی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 8 ماہ ہو گئے، کچھ نہیں کیا. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پرسیکیوٹ نہیں پروسیکیوٹ کیا جائے. حکومت نے ذمہ داری پوری نہیں کی اور کابینہ نے طے نہیں کیا کہ ذمہ دار کون ہے، تو یہ پروسیکیوشن کا کام تھا جو اب تک نہیں ہو سکا. ویورز آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں لندن سے، اور آپ سے پھر ہم اجازت چاہیں گے کہ شریف خاندان کے حوالے سے جی خبر یہ آ رہی ہے 100 گواہ، ایک جو ہزاروں ٹرانزیکشنز، اور پھر ایک نیا جو مسئلہ ہے ان کے لیے کیا ہے کہ سلمان شہباز اور دیگر کی FIA کے مقدمے میں بریت کو شہزاد اکبر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. FIA نے جو کورٹ کا فیصلہ حقائق سے ہٹ کر سنایا، اور دوران انکوائری 28 بے نامی اکاؤنٹ سامنے آئے. 15,000 ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی موجود تھا جس کو چلان کا حصہ بنایا گیا. چلان میں 100 لوگوں کی گواہوں کی ایک لسٹ بھی شامل ہے. ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس ملزمان کو مقدمے سے بری کیا. ٹرائل کورٹ نے جن ملزمان کو بری کیا ان کے خلاف دستاویزی ثبوت موجود ہیں، اور یہ استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ اس بریت کے فیصلے کو معطل کرے. بھائی جان آپ سو جائیں اور تھک گئے ہوں گے،
اتنی لمبی انویسٹیگیشن آپ نے کی ہے اور اتنے لمبے چلان، اتنی لمبی لسٹ، اتنا لمبا ہم نے انتظار کیا، کچھ نہیں ہوا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ان میکنگ ہے جی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بن جائیں. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے راستے میں کھڑے ہیں. تو ان کے بارے میں اس طرح کی کیا ہائی کورٹ کی کیا مجال ہے کہ وہ اس قسم کا فیصلہ دے اور بریت جو ہے اسے معطل کر دیا جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہی ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی قدم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.